अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातहू। मेरे अज़ीज़ दोस्तों, भाइयों बहनों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत के साथ होंगे। मेरी तबीयत कुछ ख़राब है, इस वजह से आवाज़ थोड़ी ख़राब हो सकती है वीडियो में, लेकिन ये वीडियो बनाना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि किचौछा शरीफ के एक सैयद साहब के साथ स्टेज पे बदसलूकी की है, और ये बदसलूकी की है दावत इस्लामी बरेलवी फ़िरके के एक मुल्ला ने। और उसने जो भी है वो सैयद साहब से बदसलूकी की है, उसकी वीडियो मैं डाल रहा हूँ। पहले आप उस वीडियो के क्लिप को देखिए, उसके बाद हम इस पे आगे गुफ्तगू करेंगे। आपको सही कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ, मैं सही कह रहा हूँ आपसे। मैं कोई लावारिस नहीं हूँ कि आप लावारिस मैं भी नहीं हूँ, आप भी ऐसा मत समझ लेना। आप गलत, मैं पहनता हूँ, मैं दावत इस्लामी वाला हूँ, मैंने आपको कुछ नहीं कहा। दावत इस्लामी वाला मैं हूँ, आप पता नहीं है मुझे। मैंने आपको आज तक ऊंची आवाज में बात मत कर, सही था। मेरे अपनों, आपने इस वीडियो में देखा होगा ये क्लिप में कि किस तरीके से एक बरेलवी दावत इस्लामी का मौलवी एक सैयद से बदसलूकी कर रहा है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि आले रसूल के साथ बदसलूकी करना ये यजीदियों का तरीका है, और मैं ख़ुद भी अहले सादात से हूँ, इसलिए मैं ख़ुद पे फ़र्ज़ समझता हूँ कि किसी भी सैयद के साथ अगर बदसलूकी हो रही है तो मैं अपनी आवाज़ बुलंद करूँ। जब हम किसी भी मसलक या किसी भी मज़हब के किसी भी इंसान के साथ, अलबत्ता कि किसी जानवर या परिंदे के साथ भी कहीं पे कोई ख़राब हरकत करता है या उसके साथ बेवजह ही उसको तकलीफ़ पहुंचाता है, तो हमें आवाज़ बुलंद करना चाहिए। तो ये तो आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये नस्ल पाक हैं, और इनके साथ जो बदसलूकी कर रहे हैं ये एक मिशन है जो कि बहुत पहले से एक पाकिस्तान में एक दावत इस्लामी नाम का चैनल है जो फैला रहा है, और हम लोग इसको बहुत पहले से लोगों को समझा रहे हैं कि इन तरीके के इनके फितनों से बचें, इनकी ख़राब तालीमात से बचें, लेकिन फिर भी लोग नहीं बचते हैं। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट बात जो मैं ख़ास तौर पे अहले सादात भाई बहनों से करना चाहता हूँ वो ये है कि जब कभी भी मौला अली अलैहिस्सलाम के दुश्मनों की बात आई है तो ये किचौछा शरीफ के सादातों ने भी उनका बचाव किया है, और जब भी कभी हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के ईमान पे बात आई है तब भी ये किचौछा शरीफ वालों ने बहुत ही ख़राब टिप्पणियाँ की थी। हालांकि उन्होंने उस पर माफ़ी मांग ली है, उन्होंने रुजू कर लिया है, तो मैं उस मुद्दे को नहीं उठाऊंगा क्योंकि अल्लाह बेशक माफ़ करने वाला है। लेकिन यहाँ पे सादातों को फ़िक्र करना चाहिए, और ये एक नसीहत है सादातों के लिए कि ये जिन बरेलवियों को ये सपोर्ट करते रहे और जो बरेलवियों के बानी के गुणगान करते रहे, आज उन्हीं के मानने वाले इनको किस तरीके से जलील कर रहे हैं और रुस्वा कर रहे हैं, वो भी एक स्टेज पे, या यूं कहूं कि एक तरीके से किसी मजलिस में एक मिंबर पे बैठे हुए सादात के साथ बदसलूकी की जा रही है। तो आज भी मैं देखता हूं बहुत सारे सादात हैं, सैयद साहब हैं, जो उनने कहा कि मैं देवबंदी हूँ, मैं बरेलवी हूँ, मैं अहले हदीस हूँ। मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपको दरे अहले बैत पे, दरे फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा पे, दरे मौला अली पे आना चाहिए। आप आले रसूल हैं, आप आले बतूल हैं। ये बात मेरे समझाने की नहीं है, आप खुद सादात हैं, और आप बेशक मेरे लिए बहुत मोहतरम हैं और काबिल एहतराम हैं। लेकिन जब भी कभी देखता हूँ बहुत सारे सादात हैं जिनके सामने जब भी मैं खुद बात करता हूँ उनसे, मैं भी सादात हूँ और किसी सादात से बात करता हूँ, वो मुझे भी काफिर बोल चुके। किस बात पे? क्योंकि मैं मौला अली अलैहिस्सलाम की अफजलियत का कायल हूँ, और उनका कहना है कि मौला अली अलैहिस्सलाम चौथे हैं। जबकि एक इंसानी फितरत के तकाजे से भी देखें तो औलाद अपने बाप को कितना चाहती है, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आता। कई सादात हैं जिनके नामों में सैयद लगा हुआ है, और मैं किसी के लिए कोई बदगुमानी नहीं रखता। जो ख़ुद को सादात कहता है मैं मानता हूँ, बाकी उसका फ़ैसला अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त करेगा। लेकिन बहुत सारे सादात ऐसे हैं जो मुझसे ईमान अबू तालिब अलैहिस्सलाम के मसले पे बहस की है, और उनका कहना था कि अबू तालिब काफिर है। अरे भाई, मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि आप सादात होते हुए हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम को काफिर कैसे कह सकते हैं। बहरहाल दुनिया कहे, सारी उम्मत भी कहे, आप कैसे कह सकते हैं?
یہ بہت ساری باتیں ہیں جو میرے ذہن میں ہیں اور میں اہل سادات سے کہنا چاہتا ہوں. بہت سارے مولوی ہیں، مجھے کوئی اس بات سے فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس مسلک سے تعلق رکھتے ہیں، وہ بریلوی ہیں، دیوبندی ہیں، تبلیغی ہیں، اہل حدیث ہیں، وہابی ہیں، اللہ جانے. لیکن جب بھی کبھی باغ فدق کا مسئلہ اٹھتا ہے، بہت سارے اہل سادات ہیں جو اس مسئلے پہ اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کا دفاع نہیں کر پاتے. جب بھی کبھی صفین اور نہروان کا مسئلہ اٹھتا ہے، بہت سارے اہل سادات ہیں جو مولا علی علیہ السلام کا دفاع نہیں کر پاتے، جو کھل کے یہ نہیں کہہ پاتے کہ مولا علی علیہ السلام سے دشمنی کرنے والا، مولا علی علیہ السلام سے جنگ کرنے والا، مولا علی علیہ السلام کے خلاف کھڑا ہونے والا، حضرت علی علیہ السلام کی بیعت نہ قبول کرنے والا، امام حسن سے صلح کر کے توڑ دینے والا، اور یزید پلید جیسے بدکار اور گھٹیا انسان کے حق میں بیعت لینے والا انسان صحیح نہیں ہو سکتا. لیکن یہ بات کو لوگ کھل کے نہیں کہہ پاتے، بہت سارے لوگ ہیں. تو میں خاص طور پہ ساداتوں سے اس لیے بات کر رہا ہوں کیونکہ اہل سادات ہی اگر خود فرقوں میں بٹ جائیں گے تو پھر وہ حق کا راستہ کون دکھائے گا؟ اور میرے اپنوں میں اللہ رب العزت کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی عبادت کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا چاہیے. آپ کا ایمان، آپ کا اسلام آپ کے ساتھ ہے، لیکن آپ کو منزل صرف تب مل سکتی ہے جب آپ ان دو گراں قدر چیزوں کو تھام کے چلیں جن کو تھامنے کا حکم خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیا. اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں تمہارے درمیان دو گراں قدر چیز چھوڑ کے جا رہا ہوں، اور جب تک تم ان کو تھام کے رکھو گے گمراہ نہ ہوگے. اور ان میں سے ہر ایک چیز دوسرے سے بڑھ کر ہے، اور وہ دونوں کبھی جدا نہ ہوں گے، البتہ کہ مجھے وہ حوض کوثر پہ ملیں گے. اور وہ ہیں ایک اللہ رب العزت کی کتاب یعنی قرآن، اور دوسری میری اطرت یعنی اہل بیت. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اس فرمان کے باوجود لوگ پتہ نہیں کن کن کے پیچھے بحث کرتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں، ہم اس کو مانتے ہیں. تم دنیا میں کس کو مانتے ہو مجھے نہیں پتا. اگر تم قرآن اور اہل بیت کو نہیں تھامے ہو تو تم حق کا راستہ پا ہی نہیں سکتے. یا میں یوں کہوں کہ اللہ رب العزت تک پہنچنے کا، یا جنت تک پہنچنے کا، یا دین میں کامیاب ہونے کا صرف ایک راستہ ہے، قرآن اور اہل بیت علیہ السلام کو تھامنا. تو میں ساداتوں سے اور غلام علی علیہ السلام سے کہنا چاہوں گا کہ اب وہ وقت گیا کہ جب آپ معاشرے میں بگاڑ پیدا نہ ہو جائے، امت میں توڑ پیدا نہ ہو جائے، یہ سب باتوں کو سامنے لا کے یا یہ سب بہانے لے کے آپ حق کو کہنے سے بچتے تھے. آج ہمیں ضرورت ہے ہم کھل کے حق عام کریں. اور یہ ہمارے لیے کہنے کے لیے تو یہ ہے کہ ہم اس شخص کو جس نے وہ سید صاحب سے بدسلوکی کی ہے ہم اس کو بہت برا بھلا کہہ لیں. لیکن اگر آپ اس کی ایک کوالٹی پہ غور کریں کہ بھلے ہی اس کا عقیدہ خراب ہے لیکن وہ اپنے عقیدے پہ کس طریقے سے جمع ہوا ہے، اور جو بھی اس کو سکھایا جا رہا ہے، جو بھی اس کو سمجھایا جا رہا ہے، اس پہ کتنے مضبوطی سے ڈٹا ہوا ہے گا کہ ایک آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بھی بدسلوکی اور بد کلامی کر سکتا ہے. اور آج ہم اہل سادات کے حالات یہ ہو گئے ہیں، ہم غلام علی علیہ السلام کے حالات یہ ہو گئے ہیں کہ ہم کھل کے حق نہیں کہہ پا رہے کہ اگر ہم حق کہیں گے تو ہمیں لوگ کافر کہیں گے، ہمیں لوگ مشرک کہیں گے، ہم پہ الزام دیں گے، کوئی شیعہ کہے گا، کوئی سنی. بھائی اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کون سنی مانتا ہے کون شیعہ مانتا ہے. نہ سنی غلط ہے نہ شیعہ غلط ہے اگر وہ اہل بیت اور قرآن کو تھاما ہوا ہے، اور وہ غلط ہے چاہے وہ شیعہ ہو چاہے سنی ہو اگر وہ قرآن اور اہل بیت علیہ السلام سے دور ہے. تو میرے اپنوں، میں آپ سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اس طریقے سے جو بگاڑ دعوت اسلامی لا رہی ہے یا یہ فرقے لا رہے ہیں ان کا کھل کے رد کریں. مولا علی علیہ السلام کی افضلیت، اماں فاطمہ سلام اللہ علیہا کی افضلیت، حضرت حسین علیہ السلام اور شہیدان کربلا کی جو شہادت ہے اس کی دفاع کریں. حضرت حسن علیہ السلام کا جو قتل کیا گیا ہے، آپ کو جو شہادت نصیب ہوئی ہے اور آپ کی جو شہادت ہے اس میں آپ کو قتل کرنے کی جن جن لوگوں نے بھی سازش کی ہے ان سب پہ آپ لعنت کریں. صرف ایک آدمی کو پکڑ لینا کافی نہیں ہوتا کہ آپ کہو کہ حضرت امام حسن کی بیوی نے زہر دیا اور سارا الزام ان کی بیوی پہ
مرد ہو، ان کی بیوی نے کیوں زہر دیا، ان کی بیوی کو کیا فائدہ ہو رہا تھا ان کو زہر دے کے، کبھی ان باتوں پہ بھی آپ فکر کریں۔ جب بھی کوئی کبھی کہتا ہے ابن ملزم نے مولا علی علیہ السلام کو قتل کیا، ہم بے شک اس پہ لعنت کرتے ہیں، لیکن ابن ملزم نے کیوں قتل کیا، اس کا کیا فائدہ تھا، کیا کوئی اور بھی اس کے اس سازش میں شامل تھا، یا وہ کسی کا مہرا تھا جو مولا علی علیہ السلام کو قتل کرنے کے ارادے سے آیا تھا؟ آپ یہ مولوی سے آپ جب بھی کبھی پوچھو، وہ کہتا ہے تاریخ پہ کوئی بات مت کریں، تاریخ پہ چرچا نہ کریں نہیں تو ایمان چلا جائے گا۔ حقیقت کی بات تو یہ ہے، اگر آپ قرآن شریف کو ایک معیار بنائیں اور آپ حدیث اور تاریخ کو قرآن کے معیار کے ساتھ ملا کے پڑھنا چالو کر لیں تو دراصل آپ پہ حق کھل جائے گا، اور حق کھلنے سے یہ مولویوں کی چندہ خوری بند ہو جائے گی، ان کی چندے کی دکان اور ان کی مسلک پرستی بند ہو جائے گی، سارے لوگ قرآن و اہل بیت پہ جم جائیں گے، سب کو حق سمجھ میں آ جائے گا۔ صرف اس حق کو سمجھ آنے سے روکنے کے لیے مولوی یہ سازشیں کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ اختلاف پہ بات کیوں نہ کریں، ہم اختلاف پہ بات۔ ایک شخص ہے جو مولا علی علیہ السلام سے لڑنے کے لیے تلواریں لے کے آ گیا، اور تلوار کھول کے مولا علی علیہ السلام کے سامنے کھڑا ہو گیا، اور مولوی کہہ رہا ہے گا کہ نہیں آپ اس پہ بات نہ کریں، آپ کے ایمان کو خطرہ ہے گا۔ کیوں؟ حق کو حق کہنے سے ایمان پہ خطرہ ہے۔ آپ فکر کریں، اور اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس طریقے سے یہ جو بھی حرکتیں ہو رہی ہیں اور ان حرکتوں کو کر رہے ہیں، اللہ کے واسطے حکام کرنا شروع کریں۔ میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کریں، یہ کسی ایک انسان کے بس کی بات نہیں ہے کہ کوئی ایک انسان اکیلا حکام کر دے گا۔ ہم سب کو چاہیے، اور خاص طور پہ اہل سادات کو چاہیے کہ وہ اپنی ذمہ داری کو سمجھیں۔ آپ ذمہ دار ہیں، آپ اہل سادات ہیں۔ سادات کا مطلب، سید کا مطلب ہوتا ہے گا کہ آپ ایک طریقے سے اس امت کے امام ہیں، آپ اس امت کی رہبری کرنے والے ہیں۔ آپ 12 امام جو ہیں آپ ان کی اولادوں میں سے ہیں، اور آپ کا کام ہے گا کہ جب تک ہمارے امام مہدی علیہ السلام جو غیبت میں ہیں، آپ کا ظہور ہونا باقی ہے، تو جب تک آپ امام علیہ السلام کا ظہور نہیں ہوتا تب تک یہ تمام ساداتوں کا کام ہے کہ ان کو چاہیے کہ وہ لوگوں کو سمجھائیں، لوگوں کو امام علیہ السلام کے لیے محنت کرنا سکھائیں۔ لوگوں کو اگر آپ حق اور ناحق کے بیچ میں فرق نہیں سمجھا پائیں گے تو کس طریقے سے بات بنے گی؟ تمام ساداتوں سے میں یہ دل سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے اپنے مسلکوں کو چھوڑ دیں اور در فاطمہ سلام اللہ علیہا پہ جمع ہوں، اور امام علیہ السلام کے لیے محنت کریں، اور اس طریقے سے اسلام کے اور انسانیت کے دشمنوں سے آپ تعلقوں کو توڑیں اور ان کو کھل کے بے نقاب کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے۔ اللہ حافظ۔